नहीं है। लेकिन बीवी का भी एक हक है शौहर के ऊपर, माँ बाप का भी हक है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक माँ के 4 बेटे हैं। कितने? 4 हैं। एक बीवी के? हाँ, ये है असल चीज अब, है ना। ईद बारात पे, शादी ब्याह पे अगर एक बेटा नहीं लाया तो तीनों में से कोई भी एक लाता। ईद बारात पे अगर शौहर नहीं लाया तो कौन लेगा इसको? दूसरा लाके दिए भी तो परेशानी है। क्या बात, इधर क्या है चक्कर ये? क्या भाई, वहां कोई भी लाके दे सकता। वहां 4 बेटे हैं ना, चारों मिलके माँ को पालेंगे, और यहाँ बीवी को एक या नहीं पालना है। नहीं, ये जिम्मेदारी है उसकी। इस बात को समझिए आप जरा। ये अदल है, ये एहसान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो बचाया है। इसीलिए हक आपके ऊपर जो रखा है बीवी का, वो ये हक है। अब आप, वो आपकी जिंदगी की मुहाफिज है, आपके फ्यूचर की मुहाफिज है वो। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक अक्लमंद औरत का हाथ होता है। अगर बीवी अक्लमंद नहीं मिली, जाओ वही कमाने, वही जनाब जानी, अम्मा के पास ही रखो, बाबा के पास ही रखो। तो बाबा क्या करते मालूम, बाकी 4 और बेटे भी है ना, कौन परेशान, उनको बांटते रहते, इन्हें नंगा रहता भी हमेशा। यही होता ना, अदल के खिलाफ है मामला है। जिंदगी को हर एक की वो है, आगे फ्यूचर को करना है, और वो सिर्फ बीवी कर सकती है। क्यों करती है उन्हें? इसीलिए क्या उसके बच्चे इसके बच्चे हैं, फ्यूचर है वो। तो अल्लाह तबारक व तआला इस फरमा के देखो हम कितनी मोहब्बत पैदा कर दिए दोनों के अंदर। माँ बाप से ज्यादा हो गए भी दर्जे में नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, गलत फहमी में मत रहिए आप। दर्जा तो माँ का अपनी जगह, बाप का अपनी जगह। बीवी के हुकूक की बात, मोहब्बत की बात, मवद्दत की बात बताएं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, और एक बात, अच्छा जितने भी रिश्ते हैं ना जमीन पे, माँ बाप के रिश्ते, भाई बहनों के रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं, ये सब खुद ब खुद बनते ऑटोमेटिकली। अल्लाह बना दिया सो पहले चाहिए। इनो बाबा, इनो अम्मा, इनो ताया, इनो चचा, इनो फूफू, इनो खालू, इनो मामू, सब खुद ब खुद बन गए। ये सारे रिश्ते कौन से हैं? इसकी बुनियाद क्या है रिश्तों की? ब्लड रिलेशन। क्या है? खूनी रिश्ते कहते हैं इसको। और मियाँ बीवी की रिश्ते की बुनियाद क्या है? खून है। क्या है फिर? मोहब्बत। ये है, समझिए बात को जरा। जितने रिश्ते हैं उसकी बुनियाद खून के ऊपर है, खूनी रिश्ते होते हैं। और सिर्फ मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा जिसकी बुनियाद खून पे नहीं है, मवद्दत और रहमत पे है। मोहब्बत और रहमत पे आपस में, है ना। अब ये खूनी रिश्ते टूटते नहीं, टूटते खूनी रिश्ते। बाप का रिश्ता टूट जाता, माँ का, भाई का नहीं टूटता रिश्ता, तो मेरे तक रहेगा ये रिश्ता। लेकिन ये जो रिश्ता मियाँ बीवी का कभी भी टूट सकता, उसकी शक्ल आ रही तलाक की शक्ल में, क्योंकि ये रिश्ता बना था निकाह से, और ये रिश्ता खत्म होगा तलाक से। तो क्या मतलब हुआ? यानी रिश्ता बनाना भी तुम्हारे हाथ में है, इसको बरकरार रखना भी तुम्हारे हाथ में है, इस रिश्ते को खत्म करना भी तुम्हारे इख्तियार में है। एक रिश्ता हम तुमने तुम्हारे इख्तियार में दिया है, बाकी सारे रिश्ते अल्लाह पर मैं खुद बना रहा हूँ, लेकिन एक रिश्ता मैं तुम्हारे हाथ में दिया हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम कैसा डील करते इस रिश्ते को, तुम इस रिश्ते को कैसा निभाते। ये इम्तिहान है असल में, ये इम्तिहान है। अच्छा, दूसरी बात, जिंदगी एक मर्तबा जिंदगी है मर्द की, एक जिंदगी है, लेकिन औरत की 2 जिंदगियां हैं। आप बात को समझ रहे ना? एक जिंदगी शादी से पहले की है उसकी, एक जिंदगी शादी के बाद की है, 2 है। तो शादी से पहले की जो जिंदगी है, उन्हें निकाह करके आ रही, तो क्या कुर्बानी, बहुत सारी कुर्बानियां देके आपके पास आ रही, बहुत कुर्बानियां देके आ रही, उसको समझो। इसलिए कुरान ने कहा वाखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, जो बीवी तुम्हारे पास आ रही है ना तुम्हारी शरीक हयात बन के, वो तुमसे जिंदगी का एक मजबूत अहद ले चुकी है। मजबूत अहद कहता है कुरान उसको, इसीलिए तो सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ तुम्हारे लिए। उसकी कुर्बानी को समझो। अच्छा, वो जब आपके घर में आई, आपका पूरा घर, और वो अकेली नहीं, सीनियर जूनियर हर जगह चलता है ना। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कर रहे हैं, अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो गया ना दूसरी जगह, सब नहीं रहते वहाँ, कहीं प्रॉब्लम पैदा होते जब तक समझे नहीं उन लोगों को।
ہوتا ہے نا, بالکل نہیں. جہاں بھی کوئی نیا معاملہ ہوگا پرابلم آئیں گے وہاں پہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے. اسی طرح وہ بیوی کا معاملہ ہے, جب آپ کے گھر میں آئی ہے وہ بالکل نئی ہے, وہ بالکل جونیئر ہے. وہ آپ کا گھر کیا ہے, کیسا ہے, آپ کے رشتے گھر میں رہنے والوں کے مزاج کیا ہے, ساس سسرے کے مزاج کیا ہے, گھر میں شوہر کے بھائی ان کا مزاج کیا ہے, شوہر کے بہنیں ان کا مزاج کیا ہے, ان کے کھانے کا ٹیسٹ کا ہے, انہیں اٹھنے کا, یہ ہر چیز سے بالکل انہیں کیا ہوتی ہے, بالکل نئی نویلی ہوتی ہے, اس کو نہیں معلوم کچھ بھی. تو اللہ کیا بول رہے معلوم, جب تک یہ عورت تمہارے گھر میں آئی ہے نا, تمہارے گھر کو پوری طریقے سے سمجھ نہ لے, اس کا ساتھ دو, کوآپریٹ کرو. ہمارے پاس معاملہ الٹا ہو گیا, آتے اس کے اوپر سوار ہو جاتے پورے, ارے کیسا سالن بنے بھائی, دولہے کے بہلانے میں ہم تو بولتے تھے اچھا تو کچھ پکانے نہیں آتا, پہلے انہوں رہتے تھے فساد میں. گھر کی کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ نفسیات کی مسئلہ ہے, پتہ نہیں, بہرحال اور کیجیے آپ کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کب لانے کے بعد میں گھر میں دلہن کے بہنا وغیرہ ہے نا, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کے بہنا کو لال پیلے ہیں نظر خوبصورت آ گئی تو ان کو دکھتے ہیں کہ روزانہ پر پریشان رہتی ہے اس کو دیکھ کے بہنا کو, سمجھے آپ. اب ظاہر ہے کہ نئی نئی دلہن ہے کیسا بھی انہیں مہنگی دھوئیں اچھے کپڑے ان کو نہیں پسند آتا, کیا چمک رہی بھائی. اب دولہے کے دونوں بہنا ہیں آپس میں دیکھ لیتے ہیں, ظاہر ہے یہ سب اترا ہوا ہے معاملہ. اب وہ ایک فتنہ پیدا ہوتا, اچھا اس کو بول تو نہیں سکتے, لہذا دوسرے طریقے سے اس کو ٹارچر کرتے ہیں. سمجھے آپ, ساس ہے سو رہے گھر میں, مسئلہ دیکھیے کیسا پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اب ظاہر ہے کہ سو گئے, میں اٹھے دیر ہو گئی تو جناب علی کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھ رہے وہاں سے پکار رہے تھے اماں دولہے, کیا سوتے رہے منو ساں فلا بنا, ٹھہرو بھائی ابھی تو نیا نیا مسئلہ آئی, ایسا ہوتا ہے کیا. اچھا اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, نیا نیا جولا ہے, اب وہ نہاتے رہتے دھوتے رہتے, میاں بھی یہ کیا ہے, جب دیکھے نہانا نہانا, یہ ان کو نہانا بھی پسند نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننا بھی پسند نہیں ہے. ارے پھر کر کے کہیں کو لایا اس کو آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے بیٹے کی زندگی خوشی میں گزرے, چاہتے نہیں, آپ پریشان کر دیتے اس کو. یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کے اوپر بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس میں کچھ حدیث کے 2-3 الفاظ آتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ذمہ داری ہے مرد کے اوپر کہ اس کو جو کھاتا وہ کھلانا, جو پہنتا اسی معیار کا پہنوانا, اور جہاں سوتا وہیں پہ سلانا, اور خبردار اس کے چہرے پہ نہیں مارنا. اللہ کے نبی کیا بول رہے, شوہر کو حق ہے بیوی کا تیرے اوپر, جو کھاتا وہی کھلاؤ, جس معیار کا تو پہن رہا اس سے اچھا پہناؤ. نہیں دیکھیے لباس کے معاملے میں خاص طور پہ میرا اپنا بھی ایک تجزیہ اس سلسلے میں, اچھا لباس آپ بیوی کو پہنائیں گے, اچھے کپڑے, وہ بھی رشتہ داروں میں جائیں گے, یہ اس کی تعریف نہیں تو شوہر کی ہوتی. تمہاری عزت چاہتے ہیں تو بیوی کو اچھا رکھو, اس کو اچھا پہناؤ, اچھا کرو, اس کو صحت مند رکھو. تمہاری عزت نہیں, وہ نہیں کرتے. اسی طرح اب مسئلہ شوہر کا آ گیا, بیوی کا آ گیا. اب دونوں کو ایک دوسرے کے لیے عزت ہے, اب یہاں پہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس جو بولے نا قرآن میں, وہ بات آ رہی ہے اس سلسلے میں یہاں پہ. اور یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے. اب اسی طرح آپ شوہر کو اچھا رکھیں گے, اچھا پئیں گے, فلائیں گے, تو وہ بھی بیوی کی تعریف ہوتی ہے گھر کے اندر. سکون میں اگر شوہر رہا, سکون میں بچے ہیں, سکون میں گھر چل رہا, تو ظاہر ہے کہ بیوی کی تعریف ہوتی ہے. ارے اچھی بیوی ملی بھائی اس کو, بڑی اچھی فرما بردار ہے, گھر کو لے کے چل رہی تھی پریشان, ہم دیکھو باہر آنے کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے, گھر گھر کی کہانی ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ جو شوہر اپنے بیوی کو جو کھاتا وہی کھلاتا ہے, جو پہنتا وہی پہناتا ہے, اور جہاں سوتا ہے وہیں پہ سلانا ہے اس کو. خبردار کہ ایسے معاملے میں اونچ نیچ ہوگا تو چہرے پہ نہیں مارنا. تیسری بات آ رہی ہے اس میں. اب آئیے, اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نیک اور فرما بردار بیوی کی علامت کیا بتائی؟ یہ تو یہاں آ گئی قرآن میں یہ باتیں سارے. حدیث میں یہ بات آئی نیک اور فرما بردار بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو اور اس کے غیاب میں اس کے عزت، اس کے جان، اس کے مال، اس کے اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو. اور یہ بات فرمائی نیک بیوی وہ ہے، وفادار بیوی، کہ جب شوہر کی نظر بیوی پہ پڑ جائے تو شوہر کو خوش کر دے. یہ ہے کیا بولے اللہ کے نبی؟ نیک بیوی وہ ہے جب شوہر کی نظر اپنے بیوی میں پڑ جائے تو اس کو خوش کر دے. ہاں اب اس کو سمجھے ذرا کیا بات ہے جی، کیوں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ اسی لیے فرمائی ہے جو قرآن نے بات کہی نا، شوہر اپنے بیوی سے سکون چاہتا ہے، اور سکون کب ملے گا؟ جب شوہر کی نظر بیوی پہ پڑ جائے تو خوش ہو جاتا. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شوہر صاحب آ رہے باہر سے، آ رہے تھک تھکا کے آ رہے، پریشان ہے. آدمی باہر جا رہا ہے تو کئی مسائل آتے ہیں. اب مسائل نہیں بھی ہیں آج کل کسی کے، کم از کم ٹریفک کے مسائل تو ہیں. بحران ہے، انہیں آتا گھر پہ تھک جا رہا، انہیں گاڑی چلا، اس کے کاروبار کی نہیں ہے، ٹریفک کے تو ہے. گھر کو تھک تھکا کے آ رہا انہیں، دروازہ کھولے. اب دیکھیے عورتوں کی کیا ہیبٹ ہوتی ہے تقریباً شوہر جیسے گھر میں گھسا تو جناب عالی اس کو برا نظر ڈالے تو خوش ہو جانا تو دور کی بات ہے، آتے سے آتے سوار ہو جاتے بھی. ارے کہاں گئے؟ اتنی دور ہو گئے، گھر میں وہ نہیں ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، تیل ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، فلاں آپ ایسا کرے تو آتے سوار. انہیں باہر بحران ہو کے آ رہا، اندر بھی ٹریفک جام، یہاں بھی ٹریفک. اب کیا ہوگا؟ شوہر نیک بیوی کیا ہے؟ نیک بیوی وہ ہے دروازہ کھولتی جناب، اس کو سلام کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے، خوش آمدید کرتی ہے. گھر میں آ گیا بیٹا تو اس کا کوٹ فوٹ پہنا تو کوٹ اتار لیتی، کپڑے اتار لیتی، جوتے اتار کے بٹھاتی ہے، پانی دیتی ہے پلانے کے، بیٹھی وغیرہ. اب آرام کیجیے، کیا بات ہے، ذرا پریشان دکھ رہے چہرہ ویسا سا. کچھ تو بھی پٹانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں نیک بیویوں کے. اب کتنا خوش ہو جاتا انہیں، ابا بات سے جھگڑا کر بھول جاتا انہیں، بات سے جھگڑا کر کے آرہا بھول جاتا انہیں. اب یہ ہے سکون، یہ سکون ہے. حالانکہ خرچہ کچھ بھی نہیں ہو رہا عورت کا، بیوی کا کچھ نہیں، صرف اس کا رویہ، اس کی ہیبٹ جو ہو رہی ہے نا، اس سے شوہر کا دل جیت رہی انہیں. بجائے اس کے گھر میں آتے وہ شکایتیں، یہ شکایتیں، فلاں شکایتیں کر کے جناب اس کا موڈ اور خراب کر دیتے، اور خراب ہو جاتا اس کا مینٹلٹی، اور پریشان ہو جاتا انہیں. سکون تو جناب علی انہیں بولتا باہر ہی چچا ہے بھائی بولتا، یہ بھی نہیں ہے. نیک بیوی کیا؟ دوسری بات یہ ہے جب شوہر نظر ڈالے بیوی پہ تو وہ اس کو خوش کر دے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی نفسیات بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہے نا. عورت کی کشش مرد میں رکھا عورت اللہ نے، اور مرد کی کشش عورت میں رکھا، ہے نا. تو اب یہ کیا بات ہے خوش کر دینا. اب ظاہر ہے کہ شوہر صاحب آ رہے تو گھر والوں کو تو معلوم ہوتا ہے نا، اب یہ آنے والے ٹائم ہے، اس میں کچھ تو بھی 10-15 منٹ ادھر ادھر ہوتے ہیں نا. اب ویسے ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ گھر میں بیوی کا کام کیا ہے؟ اب شوہر آنے والے ہیں، جس حالت میں ذرا اپنی حالت کو سدھار لینا، صحیح کر لینا، ذرا کنگھی وینگھی کر لینا، ذرا کپڑے وپڑے جو کام کرتے نا اتارنا، دوسرے پہن لینا. شوہر کے آنے کے وقت اپنے آپ کو ذرا ٹپ ٹاپ بنا کے رکھنا. ہاں یہ جنسی معاملات ہے، کشش بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ آج کے زمانے میں انہیں آفس سے نکلا، دکان سے نکلا، گھر کو ابھی تک کئی سینہ دیکھ سے آ رہا، انہیں کتنے کی دیکھ کے آ رہا، انہیں ویسا پھر رہی، انہیں 12 کلے، انہیں اس کے کپڑے، انہیں اس کے کپڑے، سمجھ میں آ رہا. گھر میں آنے کے بعد بھی اگر بیگم بھی وہی پرانے کپڑوں میں، وہی بالا بکھرے ہوئے، وہ عجیب ہے، سمجھ میں آ رہا. کبھی تو منجن رگڑتی ہوئی نکل رہی بیگم، سمجھ میں آ رہا. کبھی یہ کبھی وہ اجاڑ صورت ڈال کے جب وہ آ رہا تو جناب علی وہ سوپ جا کے انہیں کہیں بھی کونے میں پڑ جاتا. آپ دیکھتے کہ اس کی طرف یہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی. نیک بیوی وہ ہے جب شوہر نظر ڈالے تو اس کو خوش کر دے، خوش کر دے. ایک تو خوش کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ شوہر کیا چیز پسند ہے شوہر کو اپنے، وہ اس کی تیاری کرے بیوی، اچھے کپڑے پہنے، اچھا سلیقے سے رہے، سمجھ میں آ رہا، تاکہ شوہر کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے.
یہاں پہ معاملہ الٹا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ جناب علی شوہر گھر کو آ گیا تو بیگم ہے، بیگم ایسا دکھ رہے کہ جناب علی وہ کوئی گھر والے جھاڑو مارنے والی ہے بیٹی بھی، وہ کپڑے ادھر پڑے ہوئے ادھر پڑے ہوئے، ایک عجیب حالت میں ہے، کوئی ہاتھ میں چمچہ بیلن ہے. سمجھ میں عجیب حال ہے. شوہر آنے کا ان کو کوئی وہی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی میرے شوہر آ رہے ہیں انتظار میں ہے، کوئی وہ نہیں ہے ان کو. شوہر کی پوری دلجوئی کرنا. اگر مرد کو آپ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں تو مرد کیا چاہتا ہے عورت سے، ان چاہتوں کو پورا کرنا، اب شوہر کنٹرول میں آ جائے گا. یہاں حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے بیگم صاحب کی گھر میں رہے تو نوکرانی ہے اور بازار میں نکلے تو سٹانی دکھ رہی ہو. ایک صاحب ہے واقعہ ہے، خیر وہ بناوٹی ہوں گا کیا ہوں گا نہیں معلوم. آگے رات کو گھر میں ہو، اب یہ بیگم صاحب بھی دعوت ووت میں جا کے آئے اور گھر میں بالکل دالان میں بیٹھے ہوئے، کچھ ابھی وہ دعوت کے کپڑے وپڑے بھی نہیں اترے، بچیاں بھی ہیں وہاں سو بھی ہے. تو اب شوہر سے بول کے گھر میں آ گئے. گھر میں آ کے پھر گھر سے فوری نکل گئے اور ہی باہر. تو بیٹی پکار ابا کیا بات ہے؟ نہیں بیٹے ذرا کوئی زنانہ کوئی آیا وانا گوشہ پڑتا ہے اسی لیے. نہیں ابا امی ہے وہ. ارے انہوں تیری امی ہے؟ ہاں میں دیکھا کہ کبھی آ رہا ہے اتنا اسمارٹ ہے انہوں ابھی نہیں. جب دیکھے وہ بل جاتی رکھتے اب دکھ رہی ہوں وہ دعوت کے کپڑے. اچھا ہمارے پاس عادت انہیں آنے سے پہلے بدلو کپڑے بولتے، سمجھے؟ بتانا ہی نہیں ہے اس کو الماری میں رکھنا ہے، سب باہر جا کے پہننے کے کپڑے ہیں پورے. کیا بتاتے ہیں اس کو؟ سب دوسروں کے لیے ہے. تو یہاں کیا بات بولی جا رہی ہے؟ بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کی نظر پڑ جائے تو اس کو خوش کر دے، اس کا دل جیت لے. یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے خاص طور پہ. تو یہ طلاق کے مسئلے ہوں یا میاں بیوی کے مسئلے جو تلخیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں نا، اس میں باتیں آ رہی ہے خاص طور پہ. یہ ساری باتیں کیوں ہوتا ہے پورے قرآن اور حدیث میں اس کے ریزن بتائے گئے ہیں. خاص طور پہ اس کے ریزن بتائے گئے ہیں. اب چونکہ بات بہت لمبی ہو گئی یہاں تک بھی، اس کو ایک اور رکھیں گے نشست میں. طلاق کے مسائل کیا ہیں، اس کے پروسیجر کیا ہے طلاق کا، کس وقت دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کیا اللہ کو یہ بات پسند ہے کیا، یہ ساری چیزیں. اور ایک بات حدیث آپ سن لیجئے، آپ جتنی آسان ہم طلاق کو سمجھ رہے نا نہیں ہے اتنی آسان یہ سب سے مشکل عمل ہے. زندگی کے اندر طلاق کا جو معاملہ ہے نا، اس کو اللہ اسلام کے دو لفظوں میں آپ کو سمجھنا ہے. طلاق کیا ہے؟ طلاق آخری آپریشن ہے. سارا علاج کرنے کے بعد بھی علاج نہیں ہو رہا، آپ کی ٹانگ آپ کاٹنا پڑتا. ڈاکٹر یہ بول جائے کہ بہت دوائیں دے دیا، بہت انجیکشن دے دیا، 6 مہینے سے علاج چل رہا، سال سے چل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور اوپن اور پیدن بڑھتے چلے جا رہا. اب علاج کا آپریشن جو فائنل چیز ہوتی ہے یہ آخری میں، وہ ہے اثر قرآن میں جو رکھا گیا ہے. سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اور ہم طلاق کو اتنا ہی آسان سمجھ لیے. اور پھر ہمارے پاس ایک بول رہے طلاق ہو جاتی ہے. طلاق اچھی بول رہے مولوی بھی بول کر ہو جاتی، بولو ختم، نکال دو بیوی، اس کو نکالو پوری گھر سے، تم طلاق. عجیب معاملہ ہو جائے نہیں. اچھا آپ بولے کوئی جا کے گئے لڑکی جا رہی یہاں سے، آپ گزر رہی گھر کے سامنے سے، اچھی پسند آ گئی، نکاح بولے تو آ جاتی گھر میں، آتی بیوی بن جاتی. پروسیس ہے اس کا. نکاح بولنے سے ہو جاتی. دو کے سامنے بھی ہو گئے، دونوں بھی نکاح بول دیا، ہمیں سمجھ میں اب دیر نہیں. جب نکاح بولنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق بولنے سے طلاق کیسے ہوتا ہے؟ وہ عجیب حالت کر کے رکھتی ہے. زندگیاں اجاڑ دے رہے لوگ خامخواہ. ہو گئی بولے بیوی حرام ہو گئے آپ کے اوپر. ہاں اچھا ان کے اوپر حلال ہو گئے، حرام ہو گئی تو دوسرے کے لیے حلال ہے. کہتے ہیں وہاں جا کے حلال کر کے ہو. کیا بول رہے ہیں؟ اس کے لیے حرام ہے اب جو شوہر ہے، مگر جا کے دوسرے کو حلال کر کے آپ. کیا ہے یار یہ کہیں سے فتوے دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ رحم کرے یار. بدنام کر رہے ہیں اسلام کو پورا. ناموسی مذاق اڑا رہے ہیں مولوی کی باتوں کو سن کے. اب یہ عجیب معاملہ ہے. عورت پہ ظلم، سب کو عورت کو فرنٹ پہ رکھ کے بات کر رہے ہیں لوگ. اور عورت جتنا تحفظ دیا اسلام کے اندر، عورت کو اتنی عزت اسلام نے دیا، کسی مذہب میں وہ عزت نہیں ہے جو اسلام نے دیا.
دیکھتے چل گیا قرآن میں کیسی کیسے باتیں آ رہی. تو بہرحال یہ ساری باتیں غور و فکر کے سننے کی ہیں. اور پھر گھر گھر کی کہانی بھی ہے معاشرے کے اندر. یہ نماز، یہ روزہ، حج وغیرہ کو سنتے رہتے، لیکن یہ اصل چیز آئی ہے، زندگی کے مسائل ہی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.